बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन का इजलास ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास वफाकी हुकूमत ने रियासती वकील और हुकूमती वकील अटॉर्नी जनरल साहब को भेजा था और इसके अलावा भी सीनियर वकला आज अपनी राय देने के लिए आए। तो उसमें शाह खावर भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं मुख्तलिफ इलेक्शन कमीशन के केसेस में। तो वो इलेक्शन के मामलात को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके अलावा बाकी भी क़यादत थी वकला की। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम तो डूबे हैं, हम आपको भी ले डूबेंगे, और वफाकी हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने तय कोई भी फैसला करने से इनकार कर दिया है। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे जो वज़ीर आज़म हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने मुल्क में मज़ीद महंगाई का आज ऐलान कर दिया और कहा है जी कि हमें बहुत कुर्बानियाँ, अभी और कुर्बानियाँ देनी होंगी। ये वो कुर्बानियाँ जो सिर्फ अवाम ने देनी हैं, इन लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं देनी। और वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर और 7 घर, इनके जो ज़ाती शरीफ ख़ानदान के घर हैं, वो रियासत पाकिस्तान के पैसे से चला कर उनको वज़ीर आज़म सब ऑफिस डिक्लेयर करके वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठ कर ऐलान करते हैं, पूरी फ़ौज साथ 12 लोगों को बिठा के, कि महंगाई और बढ़ेगी। ये कौम को पहले ही पता है, आप ना भी बताएं, कौम को पता है कि जब तक आप मुसल्लत हैं महंगाई बढ़ेगी। क्योंकि जब ईमानदार लोग हमारे सर पर बिठा दिए जाएंगे तो महंगाई बढ़नी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक है, ज़ोरों शोर से शुरू है। मैं नहीं समझता कि किसी को भी इतनी उम्मीद होगी कि लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को मोबिलाइज करेगी। हज़ारों लोग निकल आए और चेयरिंग क्रॉस पर, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो गिरफ्तारियाँ भी दी हैं। बहरहाल ये जमहूरियत में ये ज़रूरी होता है। एक ऐसी मिसाल नज़र आई है कि एक जो वहाँ पर कोई कारकुन थे, और आप जानते हैं किस तरह के शर पसंद लोग भेजे भी जाते हैं, जो किसी पुलिस वाली वैन पर उनको उन्होंने पाँव मारा या कोई शीशा तोड़ने की कोशिश की। उस पर हामिद मीर ने वो वीडियो शेयर करके कहा है कि ये देखें, ये जेल भरो तहरीक है। तो इनको ऐसे मामलात चाहिए। अब पुलिस वाले गलियों में खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि जी गाड़ियां खड़ी हैं, जिसने गाड़ी में बैठना है बैठ जाए गिरफ्तारी के लिए। जहां पर हजारों कारकुनान हैं, वहां ना पुलिस नजर आती है और ना उनकी उस तरह की वैन गाड़ियां जो प्रिजनर वेन्स हैं वो नजर आती हैं। तो ये जो चीजें हैं, देखें, ये अवाम के लिए है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए है। जेल भरो तहरीक का बेसिकली मकसद एक जमहूरी एहतजाज है। जमहूरी दुनिया में जब हम देखते हैं, माजी में बरसगीर की बात कर लें, तो जब भी आप अपने जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से आपने अपने मुतालबात मनवाने होते थे, तो आप जेल भरो तहरीक शुरू करते थे। भूख हड़ताल वो भी एक तहरीक थी। और इन तहरीकों का क्या मकसद होता था कि पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हमारे मुतालबात को माना जाए। लेकिन जिस मुल्क में ऐसे फाशिस्ट हुकूमत हो और अता तारर और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के पास इक़्तिदार हो और उनके पास इदारे हों, तो वो फिर मजाक भी बनाएंगे। और वो इस पर, अभी तो आप शुक्र करें कि अवाम पुरअमन तरीके से खुद एहतजाज कर रही है। जेल भरो तहरीक से मुराद को जेलों में नहीं सारे लोगों ने गिरफ्तार हो जाना, या ये प्रेशर होता है, दुनिया को एक पैगाम जाता है, मैसेज जाता है कि अवाम में पाकिस्तान इस हुकूमत क्या तो इतनी तंग आ चुकी है कि वो आज़ाद रहने की वजह जेल में जाना बेहतर समझती है। क्योंकि इस जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और अवाम से उनका जीने का हक छीन लिया है। ये एक हकीकत है और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो निज़ाम है, अगर वो इसके ऊपर अब भी होश के नाखून नहीं लेगा, तो आज तो एक पुरअमन जेल भरो तहरीक है। जितनी बड़ी तादाद में अवाम निकल आई है, दिन ब दिन आपकी हुकूमत का और आपके बयानिए का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। और अगर ये लोग पुरअमन एहतजाज इन्होंने छोड़ दिया तो फिर क्या बनेगा? खुदा के लिए होश के नाखून लें। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी मुल्क में मजीद महंगाई होगी और महंगाई आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। क्यों बर्दाश्त करनी पड़ेगी? जी कि मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए हमें महंगाई करनी पड़ रही है। ज़्यादा उनकी लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। कहते हैं कि 75 सालों में अहले सरवत ने कुर्बानी नहीं दी। अहले सरवत 75 सालों में कौन थे जनाब? आप ही अहले सरवत हैं, आपने इस मुल्क को लूटा है। आपके साथ आपके जो दोस्त हैं, जो साबिक जर्नैल हैं, जो साबिक जजेस हैं, जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं,
وہی اہل ثروت تھے. تو آپ کس کو یہ بات سنا رہے ہیں کہ اہل ثروت نے 75 سال میں پاکستان کو لوٹا ہے؟ آپ اپنے آس پاس، اپنے گربان میں اور اپنے آس پاس ایک نگاہ تو دوڑائیں. اب عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ آج عوام، آپ غریب کو کہہ رہے ہیں وہ جو بلوچ خاتون اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا وہ اہل ثروت ہیں؟ کون اہل ثروت ہے جنہوں نے 75 سال میں ملک کو لوٹا ہے؟ آپ کے خاندان، آپ کی نسلیں، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے سابق بیوروکریٹس، آپ کے سابق فوجی جو جرنیل تھے، آپ کے سابق ججز، یہ سارے اہل ثروت تھے. انہوں نے 75 سال ملک کو آگے نہیں جانے دیا. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار 2 خاندانوں کا، شریف خاندان اور زرداری خاندان کا. کہتے ہیں کہ اور اچھا ایسے تقریر کرتے ہیں جیسے آگے وہ قاسم علی شاہ کی طرح، جیسے قاسم علی شاہ بہت مفکر بن کے ایسی چھوڑ رہا ہوتا ہے کہ بندہ، میں نے تو خیر کبھی نہیں سنا، لیکن جو دوست بتاتے ہیں کہ وہ ایسے نمونے والی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ کس دنیا میں رہتے ہیں جس کی اپنا کوئی کیلیبر ہی نہ ہو. اور ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ نے کتنی ڈگریاں کی ہیں، لیکن وہ ایک بڑے بڑے جگہوں پر جا کے خطاب تو کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے لیے آپ کا مستقبل کیسے ہوگا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جن کا کوئی کردار نہیں ہے وہی لوگوں کے کردار بنانے کے لیے، یا لوگوں کی جو کردار یا تھاٹس ہیں یا نظریات ہیں وہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کیسے عہدہ مل گیا ہے، الحمرہ ہال کا چیئرمین بنا دیا گیا، آرٹ کونسل کا. نہ انہوں نے کوئی آرٹ کا کبھی کام کیا، نہ شوبز سے ان کا کوئی لینا دینا، چیئرمین بنا دیا گیا ہے. کیوں؟ اور وہ محسن نقوی کے ٹی وی چینل میں ان کے پاس نوکری بھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ عمران خان کے خلاف جو بات کی. عمران خان کے خلاف بات کرتے جاؤ، آپ کو ہر عہدہ ملے گا. عمران خان کے حق میں بات کرو گے تو آپ کو عوام سے محبت ملے گی، لیکن جو مافیا ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. شہباز شریف کہتے ہیں کہ مگر اب ہم ملک کی خاطر نہیں، ہمیں قربانی دینا پڑے گی. انشاءاللہ ہم اجتماعی کوشش سے پاکستان کو نکالیں گے. IMF سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں. معاہدے کے مطابق ہم پروگرام جاری رکھنے کے لیے تمام شرائط کو پورا کریں گے. وہ شرائط جو ہے سے پوری ہو رہی ہیں. 86 ممبران کا کورم ہے نیشنل اسمبلی کا، صرف 65 لوگ تھے اور انہوں نے مالیاتی بل منظور کروا لیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج اجلاس تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اجلاس میں شاہ خاور کو بلایا ہوا تھا. سینئر ایڈوکیٹ ہیں شاہ خاور صاحب، ان کو بلایا ہوا تھا. ان کے ساتھ جو سواتی صاحب ہیں، سینئر بیرسٹر سواتی صاحب، ان کو بلایا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل صاحب جو وہاں وہ پہنچے اجلاس میں. اب الیکشن کمیشن کو اور یہ جو فیصلہ ہے صدر پاکستان کا، صدر پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ یہ بتا دیا کہ ہم نے جو یہ نظام چلانا ہے. 20 فروری کا صدر پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ آرڈر ہے کہ جب گورنر نہیں تاریخ دے رہا، الیکشن کمیشن نہیں تاریخ دے رہا، تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پھر یہی ایک آپشن بچ جاتی ہے کہ آپ ان سارے معاملات میں چلے جائیں صدر پاکستان کے پاس. صدر پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آپ یہ دیا ہے الیکشن کی تاریخ. پشاور ہائی کورٹ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہیلڈ کر دیا جو فیصلہ ہے جو ہماری صدر پاکستان کا. لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کی. لاہور ہائی کورٹ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل ہی نہیں کیا. سنگل بینچ کے پاس توہین عدالت کی درخواست پر کل سماعت ہونے جا رہی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب اس پر سماعت کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. 20 فروری سے آج جو تاریخ ہے، یہ 22 فروری تیسرا دن گزر گیا ہے، الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فوراً کوئی رسپانس نہیں دیا، بلکہ وہ میٹنگز کر رہا ہے. میٹنگز کس لیے کر رہا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا پھانسی کا پھندا ہے کہ کوئی بھی اس کے لیے اپنا گلا پیش کرنے کو تیار نہیں ہے. اب حکومت کی خواہش ہے، PDM کی خواہش ہے کہ سارے کا سارا جو وزن ہے وہ الیکشن کمشنر کو اتنا نوازا جو گیا ہے تو الیکشن کمیشن کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے. الیکشن کمیشن خود سے یہ وزن اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تبھی انہوں نے پہلے 20 فروری کو اجلاس بلایا، خود اجلاس کینسل کر دیا، اگلے دن بلایا، اگلے دن اجلاس میں کوئی فیصلہ نہ ہوا اور کہا گیا کہ ہم اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کریں گے. آج اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کیا، وکلا نے ان کو بتا دیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیکشن 57 کا استعمال کیا گیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. شاہ خاور صاحب اور جو ان کے ساتھ جو نیوٹرل وکلا ہے، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہم تب کہہ سکتے تھے کہ گورنر کا اختیار ہوتا ہے جب گورنر اپنا اختیار استعمال کرتا.
جیسے انہوں نے بتایا کہ اسپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف لے، ایسا کوئی اختیار آئین پاکستان میں نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب ان کا جو نہ گورنر لینا چاہتا تھا نہ اسپیکر لینا چاہتا تھا، تو اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ ہائی کورٹ اسپیکر کو کہتی، اسپیکر جو پنجاب اسمبلی نہیں لینا چاہتے تھے تو اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آئین کو ہر حال میں آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، ایک بندہ نہیں کرے گا دوسرا کرے گا، دوسرا نہیں کرے گا تو الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے وہ صدر پاکستان ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کیونکہ حکومت کے نمائندے تھے، اٹارنی جنرل صاحب ان کے پاس گئے اور اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو جو رائے دی ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو ان کو رائے دی گئی اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات کا شیڈول جاری کرے تو 27 اپریل سے پہلے الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 90 دن میں اب الیکشن ممکن نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل آفس نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی رائے دے دی، حکومتی رائے آپ کہہ سکتے ہیں نا، اٹارنی جنرل صاحب کو جو حکومت نے کہا وہ انہوں نے بتا دیا۔ عوامی نمائندگی کا قانون 1976 میں الیکشن تاریخ دینے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس نہیں تھا۔ حضور کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ 1976 کا قانون پہلے آئے گا یا اب 2017 کا قانون آئے گا؟ 2017 کا الیکشن ایکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ لے کے بیٹھے ہیں 1976 کے قانون کو۔ کہتے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں میں الیکشن تاریخ دینے کا اختیار گورنر کو دیا گیا، گورنر کو دیا گیا۔ 18ویں ترمیم ہوتی ہے 2010 میں، آپ الیکشن ایکٹ دے رہے ہیں 2017 میں، وہی پارلیمنٹ دے رہی ہے۔ کیا ان کے سامنے وہ آئینی ترمیم نہیں تھی؟ تو جب آپ نے سیکشن 57 دے دیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے، وہ قانون کا حصہ ہے، اس وجہ سے آپ اس سے آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ لے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان سارے معاملات میں الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہ کرے۔ اور انہوں نے جیل ساتھ یہ بھی کہا کہ آئین کے تحت صوبوں میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف گورنر کو حاصل ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب سے کوئی پوچھے کہ اگر گورنر نہ دے تو پھر کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو صوبوں میں اختیارات کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، صدر مملکت کی جانب سے جاری تاریخ پر 90 روز میں الیکشن کرانا ناقابل عمل ہے۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو اٹارنی جنرل نے صدر کی جانب سے دی گئی تاریخوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہیں، اور 18ویں ترمیم بہت اہم ہے اس سارے معاملے میں، 18ویں ترمیم کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلے ہوں گے۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ الیکشن کمیشن کو جو نیوٹرل وکلا تھے وہ بھی بتا گیا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے بھی بتا دیا کہ آپ کی جان نہیں چھوٹنے، انہوں نے تو ڈائریکٹ الیکشن شیڈول مانگ لیا۔ اب الیکشن کمیشن نے یہ کیا، حکومت سے کہا اور حکومتی وکیل سے کہا کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں نا یہ ساری باتیں، اٹارنی جنرل ہمیں لکھ کے دے دے، اپنی رائے لکھ کے دے دے، تاکہ اگر ہم نے فیصلہ صدر پاکستان کے احکامات کے خلاف دینا ہے تو ہمارے پاس اٹارنی جنرل کی لکھی ہوئی رائے ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے! الیکشن کمیشن کہتا ہے بھئی آپ زبانی ہمیں کہتے رہیں، ہمارے گلے میں پھندا ہے تو کوئی اور بھی تو گلہ ساتھ دو نا۔ اب اٹارنی جنرل کو کہا ہے جی کہ آپ لکھ کے ہمیں دیں، آپ اپنی جو قانونی یا آئینی رائے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 18ویں ترمیم، یہ ساری ویسے ہی سرسری باتیں ہیں، انہوں نے کہا یہ باتیں آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ ان باتوں کے پیش نظر اٹارنی جنرل جو ریاست کا وکیل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدر پاکستان کا فیصلہ درست نہیں ہے، یہ لکھ کے دے دیں تو ہم کل ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تحریری رائے، الیکشن کمیشن نے کنڈیشنل رکھ دیا کہ تحریری رائے کے بعد ہی ہم صدر کی طرف سے اعلان کردہ پول ڈے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، تحریری طور پر رائے ملنے کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس پھر کل ہوگا۔ یہ جناب معاملہ یہاں ان کا پھنس گیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ چاہتے ہیں کہ حکومت مجھ سے الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے تو اپنے حکومتی وکیل جو اٹارنی جنرل ہیں وہ لکھ کے دے دیں تاکہ حکومت کے کھاتے بھی تو جائے۔ اب اٹارنی جنرل حکومت کا نمائندہ ہے، وہ جو کرے گا وہ آن دی بیسس آف پرائم منسٹر کرے گا، اس وجہ سے یہ ڈائریکٹ پھندا جو ہے وہ شہباز شریف کے گلے جائے گا۔ سکندر سلطان راجہ کو بھی اس بات کا علم ہے اور پہلی دفعہ میرے خیال میں اس کو یہ ہوش آیا ہے کہ معاملہ اب گلے پڑ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔